मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद खालिक कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम एक मरतबा फिर हल्क़ा दर्स हदीस में मौजूद हैं। क़बल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व रूहिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सय्यद रिवायत करती हैं, दखला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे घर तशरीफ़ लाए और आपने इरशाद फरमाया, हल इंदकुम मिन शैइन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? फ़क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ की। फ़क़ाल फ़लम्मा फ़मा इफ़्तक़रा बैतुन मिन इदामिन फ़ीही खल्लुन, और फरमाया जिस घर में सिरका हो उस घर में कभी मुहताजी नहीं आएगी। तो इस हदीस में चंद बातें हैं जो गौर तलब हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने पूछा, आपने इस्तिफ़सार फरमाया कुछ खाने को है? फरमाया कि किसरतुन या बिसतुन, घर में सिवा के और कुछ भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें ही ले आओ। तो मतलब ये हुआ कि अक्सर व बेशतर ये सवाल होता है कि बासी रोटी या बासी रोटी के टुकड़े क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तनावुल फरमाए हैं? तो इस हदीस में इस बात, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर उसके नज़दीक ये हदीस होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहयानन बासी रोटी इस्तेमाल फरमाए हैं, अगर उसकी नज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान होगा तो वो बासी रोटी खाने में ऐब नहीं समझेगा। ये बात भी तरह याद रखिए कि अव्वल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना होता ही ना था कि खाकर बच जाए, और मौजूद भी हो तो इतना नहीं होता था कि खाकर अगले वक्त के लिए बच जाए, जाए कि अगले दिन के लिए बचा लिया जाए। ये बहुत कम होता था। लिहाजा अक्सर व बेशतर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ होता ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा होता कि बासी रोटी के कुछ टुकड़े मौजूद हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी तनावुल फरमा लेते। इसमें उम्मती के लिए सबक यह है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, बासी रोटी है, तो उसे भी खाने में ऐब ना समझो, और ये समझ के खाओ कि कभी कभी नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बासी रोटी तनावुल फरमाए हैं। ये समझ के खाएंगे तो इंशाअल्लाह इस निस्बत को याद करने की वजह से सवाब भी मिलेगा एक, और दूसरा यह है कि रोटी की तकरीम भी होगी, रोटी की इज्जत भी होगी। और जब रोटी की इज्जत हो तो अल्लाह ताला तंगदस्ती दूर कर देता है, मोहताजी दूर कर देता है। बल्कि हमने तो सूफिया किराम के वाक़यात में तो ये पढ़ा कि अल्लाह के नेक लोग और आशिकान रसूल तो अजीब ही हुए। कहते हैं कि कुरून ऊला में अल्लाह वाले एक थे, वो नान बाई थे, रोटी बेचा करते थे। ताज़ी रोटी वो 1 रुपए की बेचते और बासी रोटी 2 रुपए की बेचा करते। जब लोग पूछते कि ताज़ी रोटी तो महंगी होनी चाहिए, बासी रोटी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ ताज़ी रोटी सस्ती होती है, बासी रोटी महंगी होती है, ताज़ी रोटी 1 रुपए की और बासी रोटी 2 रुपए की होती है, इसकी क्या वजह है? तो कहते हैं कि ये बासी रोटी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1 दिन करीब है। इस दिन को, इस रोटी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1 दिन की कुर्बत नसीब है। तो जिस चीज़ को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत ज़्यादा हो जाए वो चीज़ महंगी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए कैसी खूबसूरत बात है।
اور کیسی پاکیزہ سوچ ہے۔ اگر ان سوچوں کے ساتھ، ان پاکیزہ یادوں کے ساتھ نسبتوں کو یاد کرتے ہوئے اگر باسی روٹی تناول کریں گے تو روٹی کی قدردانی بھی ہوگی، محتاجی دور ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے صدقے و طفیل انشاءاللہ فراوانی بھی ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک بات یہاں سے ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں محتاجی نہیں آئے گی۔ سرکہ یہ عام طور پر دستیاب ہوتا ہے، کبھی لیمو کا سرکہ بھی ہوتا ہے، زیادہ تر جامن کا سرکہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ عام طور پر بازار میں مل جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سرکہ کہاں ملے گا آپ تلاش کریں، بازاروں میں بھی مل جاتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہی دیسی طریقے سے سرکہ بنا لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب گھر میں کیسے سرکہ بنایا جائے گا؟ جو ہمارے ہاں پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی، وہ اس گھر میں محتاجی نہیں آئے گی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمارے گھر میں دنیا جہان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر نہ ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یہ غذا ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو چیز آپ پسند فرمایا کرتے تھے وہ ایک سرکہ ہے اور ایک شہد ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے گھر میں ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ان کے استعمال کا طریقہ بھی آئے گا، اور آہستہ آہستہ جب اس کے فوائد ہماری زندگی میں آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ان چیزوں سے کیسی برکت بھی آتی ہے، اور بہت ساری دوائیوں کے لیے یہی ایک چیز کفایت کر جاتی ہے۔ تو سرکہ بھی اپنے گھر میں رکھیے، تاکہ سرکہ ہوگا تو تنگی نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں تنگ دستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، سرکہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث دیکھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم فقالوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے کسی سے سالن طلب کیا تو انہوں نے کہا ما عندنا الا الخل، ہمارے پاس سوائے سرکہ کی کچھ بھی نہیں ہے۔ فدعا به، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے طور پر اسے ہی طلب فرمایا۔ فجعل یأکل به، اور آپ روٹی کے ساتھ سرکہ کھانے لگے۔ ویقول، اور آپ کھاتے ہوئے فرمانے لگے نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، سرکہ کیا ہی خوبصورت کھانا ہے، سرکہ کیا ہی پسندیدہ کھانا ہے، سرکہ کیا ہی خوب کھانا ہے۔ قال جابر، تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ پسند فرماتے ہیں، اس دن سے میں بھی سرکہ سے محبت کرنے لگ گیا۔ قال طلحہ بن نافع، طلحہ بن نافع جابر بن عبداللہ سے روایت کرنے والے ہیں۔ طلحہ بن نافع فرماتے ہیں فما زلت احب الخل منذ سمعتها من جابر، اور جس دن جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ سے محبت فرماتے ہیں، طلحہ بن نافع فرماتے ہیں اس دن سے مجھے بھی سرکہ بہت پسند آنے لگ گیا۔ تو یہ کہ کیسی خوبصورت بات ہے، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا حبیب وہ ہے جسے تو حبیب ہو، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سرکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے تو ہمیں سرکہ اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس نسبت کی وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور دوسری یہ نسبت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ جس گھر میں ہوگا
تنگ دستی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ یعنی تنگ دستی دور کرنے کی دوسری علامت یہ ہے، تنگ دستی دور کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے گھر میں سرکہ رکھیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سرکہ رکھیں گے تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور جب تنگ دستی دور ہوگی تو برکتیں خود بخود نازل ہوں گی۔ 2 حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث امام ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان محمد ابن زازان قال حدثني سعد رضی اللہ عنہ قالت، حضرت سعد رضی اللہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ وانا عندها۔ سعد فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور سعد فرماتی ہے کہ میں بھی وہاں موجود تھی۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، حل من غدائن، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ قالت، عرض کرنے لگی، عندنا خبز و تمر، ہمارے پاس و تمر و خل، ہمارے پاس کچھ روٹی ہے، کچھ کھجور ہیں اور کچھ سرکہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الادام الخل، کیا ہی خوب سالن ہے سرکہ، سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے۔ اللہم بارک فی الخل، یا اللہ سرکہ میں برکت عطا فرما، فإنہ کان ادام الانبیاء قبلی، اس لیے کہ یہ سرکہ مجھ سے قبل تمام انبیاء کرام کا کھانا رہا ہے۔ ولم یکفر بیت فیہ خل، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ تو کیسی خوبصورت حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے اور بہت معمولی ہے، اس کی قیمت بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کی افادیت کتنی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کی برکات کتنی ہے کہ اگر یہ گھر میں ہو تو اس گھر سے تنگی دور ہو جائے، محتاجی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اور جب تنگ دستی دور ہوگی تو برکتیں آئیں گی، خوشحالی آئے گی، فراوانی آئے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ میری بھی غذا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے تمام انبیاء کرام بطور سالن اسے استعمال کرتے تھے، اور چونکہ تمام انبیاء کرام کی نسبت اس سے موجود ہے، اس وجہ سے اس میں جتنی برکتیں ہوں گی دوسری کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ باسی روٹی اسے کھانے کو عیب نہ سمجھیں، اپنے لیے چھوٹا پن محسوس نہ کریں کہ میں باسی روٹی کیوں کھاؤں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ باسی روٹی کھائیں گے کہ کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باسی روٹی تناول فرمائی ہے، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور رزق کی تکریم کریں گے، اس کی قدردانی کریں گے تو گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے تنگی دور کریں، اپنے گھر میں سرکہ رکھیں، اسے استعمال بھی کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جس دن سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ پسند ہے، اس دن سے مجھے بھی سرکہ پسند ہو گیا۔ اور طلحہ بن نافع فرماتے ہیں، جس دن سے میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ سرکہ میرے آقا کو پسند ہے، اس دن سے میں بھی سرکہ پسند کرنے لگ گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ ایک غلام رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ میری پسند کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیسی ہے۔ 3 حدیث ہو گئی۔ اسی عنوان سے آخری حدیث ہے جسے امام بخاری نقل کرتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت کی۔ فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ فقرب خبز شعیر، تو اس نے کچھ جو کی روٹی، ومرقن، اور ایک پیالی پیش کی جس میں سالن تھے۔
فیہ دباء و قدید، اور اس میں سالن کیا تھا، اس پیالی تھی اور پیالی میں کچھ خشک گوشت کے ٹکڑے تھے اور کچھ کدو کے ٹکڑے تھے، لوکی کے ٹکڑے تھے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدب من حوالی القصعۃ، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بڑی رغبت سے پیالی کے اندر کدو تلاش کر رہے ہیں، لوکی تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کر کر کے اسے تناول فرما رہے ہیں۔ فلم ازل احب الدب بعد یومئذ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے دیکھ لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے، بس اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو بہت زیادہ پسند ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے کدو شریف مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہو گئی۔ تو اب دیکھیں، اس دن کے بعد سے میں کدو سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل ہو گیا نا۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین کو یہ حدیث معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو یا اسے لوکی بھی کہتے ہیں، یہ آپ کی پسندیدہ غذا ہے، اس وجہ سے آپ اسے صرف کدو نہیں کہتے بلکہ کدو شریف کہتے ہیں، لوکی شریف کہتے ہیں۔ اس میں بڑی افادیت ہے، بڑے فوائد ہیں۔ اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو یہ فائدہ سب سے بڑھ کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ غذا ہے۔ اور انس بن مالک کا یہ عمل بتاتا ہے کہ غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز میرے آقا کو پسند آ جائے وہ چیز مجھے بھی پسند ہے۔ ہمارے ہاں بچے سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے، بڑے تو کچھ کھا لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کھلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے ان کی عادت بگاڑ دی ہے۔ اگر بچپن سے ہی ہم انہیں سبزیاں بھی کھلاتے گوشت کے ساتھ ساتھ، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بھائی ہم کماتے کس کے لیے ہیں، بچوں کے لیے کماتے، تو بچوں کو اچھا کھلائیں گے، تو یہ سبزیوں کا کھلانا یہ بھی اچھی ہی غذا ہے۔ آپ اسے بری غذا سمجھ رہے ہیں، سبزیاں بھی اچھی غذاؤں میں ہیں، دال بھی اچھی غذا میں سے ہے، اگر آپ سمجھیں کہ اس کا بیان ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ لہذا جب بچے کدو کو ناپسند کریں، کدو شریف کو ناپسند کریں، وہ تو بچے ہیں نا، ہم تو سمجھ جائیں گے، تو انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف بہت زیادہ پسند تھی، لہذا جب آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند آنی چاہیے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو بے شک اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائیں، کوئی کھانے کی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائیں اور اس میں برکت نہ ہو، اس میں فائدہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے شرح مشکات میں ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے شرح شفا میں لکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ اور آپ کے سب سے مستند شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ چیف جسٹس تھے۔ تو بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے ہارون رشید، اس کے دربار میں آپ بیٹھے ہیں اور اسی دربار میں دسترخوان پر کدو شریف جب لا کر رکھا گیا، اس کا سالن رکھا گیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کدو شریف نکال کر کھانے لگے، اور آپ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے درباریوں میں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا، بعض دنیا دار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا کدو شریف میرے آقا کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک دربانی نے کہا لیکن مجھے بہت ناپسند ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، آپ جلال میں آئے اور آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا جلدی کلمہ پڑھو ورنہ یہیں گردن اڑا دوں گا، یہیں سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے کیا یہ انتہائی بری بات نہیں ہے کہ جو چیز میرے آقا کو پسند ہے اور تم اسے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو۔ لہذا پھر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ اپنے رب سے معافی تلافی کرنے لگا۔ جب اس نے معافی مانگی تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یہاں اس بات کی دلیل ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے نا، کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مجھے بھی پسند ہو، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو بھی پسند ہو۔
پھر بھی اگر پسند نہ ہو، کسی بھی طرح سے ناپسند ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ میرے آقا کو پسند ہے تو آپ پلٹ کر یہ کہیں کہ مجھے ناپسند ہے، پھر تو صریح نافرمانی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی ہو جانے کی وجہ سے بے ادبی ہوگی۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ تنگ دستی کے بعض اسباب وہ ہیں جو ہم خود ہی اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، اگر یہ سارے کام کیے جائیں آہستہ آہستہ تنگ دستی خود ہمارے گھروں سے دور ہو جائے گی۔ کل ملا کے فائدہ کیا ہے؟ تنگ دستی دور کرنے کا ایک سبب یہ ہے، باسی روٹی استعمال کیجئے، اور باسی روٹی کو اس نیت کے ساتھ استعمال کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باسی روٹی استعمال کی ہے، لہذا ایک نسبت ہو جائے گی۔ اور دوسری نسبت یہ ہو جائے گی، جب باسی روٹی استعمال کریں گے روٹی کی قدر ہوگی، اور جب روٹی کی قدر ہوتی ہے تو رب تنگ دستی دور کر دیتا ہے، رب محتاجی دور کر دیتا ہے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے، محتاجی دور ہو جائے، اپنے گھر میں سرکہ رکھیے، گاہے بگاہے اپنے کھانوں میں سرکہ استعمال کیجئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا جتنے انبیاء کرام تھے تمام انبیاء کرام کو یہ سرکہ بطور سالن محبوب تھا، اس وجہ سے مجھے بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا فما افتقر بیت من ادام فیہ خل، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سرکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی وہ صحابہ کرام بھی پسند کرتے تھے۔ جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ پسند ہے، اس دن سے میں نے بھی سرکہ پسند کر لیا۔ اور طلحہ بن نافع فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ پسند ہے، اس دن سے میں نے بھی سرکہ پسند کر لیا۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے، اسی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف بہت زیادہ پسند ہے، اس دن سے مجھے بھی لوکی شریف سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اب جب یہ محبت والی چیز کھائیں گے تو بے شک اس لوکی شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کھانا ہے۔ جب آپ اسے کھائیں گے، جب یہ آپ کے گھر میں پکے گا تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے برکتیں آئیں گی، اور جب برکتیں آئیں گی تو محتاجی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔